आदाब, मैं हूं पारोश और आप देख रहे हैं हम सब विद वजाहत मसूद। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। सर, किसी भी मुल्क की जो मईशत होती है उसमें कर्ज का क्या किरदार होता है? देखिए, ये बातें जो हैं ये तो छोड़ देनी चाहिए कि पुराने ज़माने में क्या होता था। जिन्स के बदले जिन्स की में अदायगी होती थी। करेंसी बज़ाते खुद इर्तिकाई अमल में मुआशरे में आई जी। और किसी की ज़रूरत पूरी करने के लिए पैसे दे देना, उसमें भी कहा गया कि भाई ये अच्छा है कि अगर आप जो दिया है वही वापस ले लो। वो बातें बिल्कुल और हैं, ये यहाँ ये बहस नहीं हो रही। हम रह रहे हैं सरमायादाराना निज़ाम में। हमने कोशिश करके देखी हम इंसानों ने कि क्लासलेस सोसाइटी जिसमें ये जो कैपिटलिज्म का निज़ाम है ये नहीं हो, और वो नाकाम हो गया। जी। मैं ये मालूम हुआ एक तो ये कि ये रियासत का काम नहीं है कि वो कारोबार चलाए, दूसरे ये कि मईशत चलाने के लिए इंसेंटिव, ये तरगीब कि आप जितना उसमें हिस्सा डालते हैं आपको उसका उतना मुआवजा या मुनाफा मिलेगा, ये बहुत ज़रूरी है जी। उसके बगैर गुजारा नहीं होता। जो सोशलिस्ट निज़ाम का हमने तजुर्बा किया वो नाकाम हुआ। जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है इसमें बैंकिंग है जी। ये कर्ज वो कर्ज नहीं है जो फर्द को देता है, ये एक पूरा दायरा है और ये बाकायदा ये समझिए कि ये वो तेल है जो मईशत कोई मशीन को चलाने में मदद देता है। तो कर्जा बजाते खुद अच्छी या बुरी चीज़ नहीं, देखना ये है कि ये जो कर्ज लिया गया है ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जी। ये पैदावारी मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये कारोबारी मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अगर तो रियासत जो है वो कर्ज को इस तरह से इस्तेमाल करती है या फर्द इस तरह से इस्तेमाल करता है कि वो कारोबार कर रहा है। जी। आप मुझे लेट्स से कि 2 लाख रुपया दीजिए, मेरे पास 2 तरीके हैं। एक तो ये कि मैं वो 2 लाख रुपए से एक छोटा सा कारोबार शुरू करूं, आपके पैसे आपको वापस करूं और मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊं। मेरे पास एक और तरीका भी है कि वो उसको 2 लाख रुपए को मैं शादी ब्याह में उड़ा दूं और ये समझूंगे ये तो माल मुफ्त है, ये वापस नहीं करना। उस सूरत में क्या होगा कि आपने मुझे जो कर्ज दिया है वो मौजूद रहेगा और मेरी हालत तब्दील नहीं होगी। तो जो मेरी नज़र में जो कर्ज जो है पैदावारी मईशत लेती है जी, उसमें देखिए कोई सरमायादार जो है ना मुल्क ना फर्द ना कॉर्पोरेशन ऐसी नहीं होती जिसको जो है ना वो जिसे बढ़ाने के लिए एक स्टेप से अगले मंजिल तक जाने के लिए कर्ज की जरूरत पेश ना आती हो। वो लेते हैं कर्ज, फिर पैदावार बढ़ाते हैं और उस कर्ज को वापस करते हैं। तो मैं कर्ज को बजाते खुद अच्छा या बुरा नहीं समझता। मैं समझता कि उसका इस्तेमाल जो है वो अगर पैदावारी मकसद के लिए हो रहा है तो इट्स गुड। अगर हमने उसको हमारी रियासत उसको गैर पैदावारी मकसद के लिए ज़ाय कर देती है, नॉन प्रोडक्टिव,
ایکسپینڈیچر میں یا ہم جو ہے وہ اپنے معاشرے کے کسی خاص طبقے کو نوازنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. باقی لوگوں جو ہے نا وہ معیشت میں تو پھر نہیں گیا نا. جی. جیسے اب ہمارا ملک ہے، جتنے پیسے ہم دوسرے ملکوں سے مانگنے کے لیے بے بس نظر آتے ہیں، اس سے زیادہ کی تو ہم چند شعبوں میں سبسڈی دے رہے ہیں، موٹے موٹے، جیسے یہ ٹیکسٹائل ہے، شوگر ہے، اسٹیل ہے، ریئل اسٹیٹ ہے. ہم نے اس میں جو سبسڈیز رکھی ہیں اس سال کے بجٹ میں وہ تقریباً $17 ارب کی، $17 ارب پلس ہیں. 18 سے کم ہیں، 17 سے زیادہ ہیں. پریسائز فگر مجھے اب یاد نہیں ہے. اور ہم 3 ارب کے لیے IMF کے پاس پہنچے ہوئے، اور ہم نے جو ہے وہ یہ پچھلے 25-30 برس میں اپنا قرضہ اتنا بڑھا لیا ہے کہ وہ اب ہمارے بجٹ میں سب سے بڑی مد جو ہے وہ قرضے کی ادائیگی کی ہے. تو باقی معیشت جو ہے وہ نہیں پھیل رہی، اس لیے کہ ہم نے جو قرض لیا تھا وہ ہم نے پروڈکٹیو مینز میں یوز ہی نہیں کیا. وہ تو ہم نے گزارے کے لیے یوز کر لیا، گزارے کے لیے اور اڑانے کے لیے، اور کچھ خاص طبقات کو نوازنے کے لیے، اور ان کو غیر پیداواری شعبوں میں لگا دیا جو کہ ضائع ہو. بالکل. اچھا، یہ جو قرض لینے والے ممالک ہوتے ہیں، کیا ان کی تباہی ناگزیر ہوتی ہے؟ جیسے میں نے ابھی عرض کیا نا کہ اگر تو وہ چلتی ہوئی پیداواری معیشت جو کچھ بنا رہی ہے، جو کچھ بیچ سکتی ہے، کوئی ایسی چیز بنانا جسے کوئی خریدنا چاہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے معیشت کے لیے. ایکسپورٹ جو ہے وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹریڈ کریں گے، تو میرے بھائی ہم بنا کیا رہے ہیں جو ہم ٹریڈ کریں گے؟ ہم کیا بستروں کی پاکستان کی بات کر رہے ہیں نا، تو کیا ہم بستر کی چادریں اور تکیے بیچتے رہیں گے؟ اور کیا ہم جو ہے نا وہ اس بات کے اس کو ہم تجارت سمجھیں گے کہ ہمیں جو ہے وہ ویسٹ جو ہے وہ ڈیوٹیز کم رکھے اور ہم سے جو ہے یہ چادریں اور یہ ٹیکسٹائل خریدتا رہے، اور خود اپنی ہماری جو زرعی ملک ہوتے ہوئے ہم کپاس کی وہ قسمیں بھی پیدا نہ کر سکیں کہ ہمیں جو ہے وہ دھاگا جو استعمال ہوتا ہے اس میں بہت سی جو ضروری شکلیں ہیں اس کی کپاس کی، وہ فائبر کہتے ہیں، وہ ہمیں منگوانی پڑتی ہیں باہر سے. تو اس صورت میں تو نہیں یہ چیزیں جا سکتی. تو بربادی جو ہے امریکہ دنیا کے چند بڑے مقروض ممالک میں آتا ہے. جی، اس کا قرضہ کیوں نہیں چکتا؟ ہمارا کیوں چکتا ہے؟ ہمارے پہ کیوں اسلام سے بوجھ بنتا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے میں نے اس میں ایک لفظ جو ہے وہ جان بوجھ کے وہ ایسا استعمال کر رہا ہوں جو سمجھیے کہ اپنے ملک کی عزت کا خیال کرنا چاہیے. غیر پیداواری کا خاص مطلب، اگر ہم اپنے بچوں کی تعلیم پہ پیسہ لگا رہے ہیں، اگر ہم اپنے لوگوں کی صحت پہ پیسہ لگا رہے ہیں، اگر ہم اپنے لوگوں کے لیے روزگار پیدا کرنے کے لیے پیسہ لگا رہے ہیں، وہ ہماری معیشت کے لیے اچھا ہے. اور اگر ہم ایسے شعبوں میں پیسہ خرچ کر رہے ہیں جہاں پہ واپسی نہیں ہونی، یہاں پہ ہمیں وہ جیسے کہتے ہیں کہ ہم ایک ایسی بالٹی میں پانی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے نیچے چھید ہیں، اس میں سے پانی ٹھہرے گا ہی نہیں، وہ نکل جائے گا، پھر ضرورت پیش آئے گی، کیا کریں گے؟ میں نہیں سمجھتا کہ صرف قرض جو ہے وہ کسی ملک کی تباہی کو انیویٹیبل بناتا ہے، ناگزیر کرتا ہے. وہ یہ اس کا استعمال ہے، وہ استعمال کس طریقے سے کرتے ہیں وہ ان کی تباہی کو انیویٹیبل بناتا ہے. معاشی ترجیحات کیا ہیں؟ ٹرو. اچھا، اگر کوئی ایک ملک ایسا ہو جس کا ٹریک ریکارڈ اس طرح کا ہو کہ اس کی معاشی ترجیحات جو ہیں وہ بالکل بھی پروڈکٹیو نہ ہوں اور وہ مختلف ملکوں سے مختلف ٹائم پہ مختلف طریقے سے قرضے لے کے گزارے کر رہے ہوں، تو دنیا سے ایک تو اس کا اعتماد بھی دنیا کا اس پر سے اٹھ جاتا ہے. تو پھر کبھی ایسا ہوا کسی ملک پہ ایسا وقت آیا ہو کہ پھر کسی نے اسے قرضہ دیا ہی نہ ہو؟ ملک ڈیفالٹ کرتے ہیں، ایسے سری لنکا نے کیا تھا پچھلے برس، اور ہم بھی کرنے والے تھے. ہم اس کے بہت قریب پہنچ کے واپس آئے ہیں. لیکن اگر ہم یہ محض ایک دو نمائشی کیا اس کو کہتے ہیں ایٹماسفیرکس کا معاملہ نہیں ہے.
ہمیں کورس کریکشن کی ضرورت ہے, بنیادی ترجیحات کو ریوائز کرنے کی, اس پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. کہاں پیسہ لگائیں کہ ہمارا جو ملک ہے وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکے. ٹھیک ہے, بالکل اس سے ایک سٹیج آتی ہے اور پھر وہ لوگ یہاں پہ میں نے بہت سے لوگوں کو لاپرواہی سے یہ کہتے سنا ہے کہ ٹھیک ہے پھر ہم نہیں دیتے. ایک صاحب تھے ہمارے ملک میں, اب نہیں رہے, وہ کہا کرتے تھے کہ پھر ہم نہیں دیتے واپس, اور ورنہ یہ ہم مزل پھینک سکتے ہیں. بھائی مزل پھینکنا جو ہے اگر اتنا آسان ہوتا تو کیا بات کریں. یہ معیشت کو نہ جاننا یا جو پریکٹیکل نہ ہونا, اوور ایموشنل ہونا, آج کی دنیا سے کنٹمپریری ورلڈ سے جڑے ہوئے نہ ہونا, لا تعلق ہونے کا نتیجہ ہے. یہ بنیادی طور پہ سخت لفظ ہے کیونکہ بنیادی طور پہ ہمارے پسماندہ سیاسی, سماجی اور معاشی شعور کا مسئلہ ہے. اچھا, یہ جو مقروض معیشت ہوتی ہے اس کا اور جمہوریت کا کیا تعلق ہوتا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. یہ آپ میرے والے میدان میں آئے کیونکہ معیشت کی باتیں مجھے کچھ زیادہ, وہ میرا شعبہ نہیں ہے تو مجھے اس کے بارے میں اتنا گہرائی سے علم نہیں ہے. دیکھیے, جمہوریت میں ایک بنیادی اصول کار فرما ہے, نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن. آپ حکومت میرے پہ محصول لگاتی ہے, ٹیکس لگاتی ہے, خوشی سے لگائے. اس ٹیکس کے لگانے والوں کا جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے اس میں میری مرضی شامل ہونی چاہیے. بالکل ہوگی تو جو ٹیکس ہے وہ میری فلاح و بہبود پہ لگے گا. اگر فیصلہ کرنے والے ٹیکس لگانے کا وہ مجھے جواب دہ نہیں ہے تو ہم کس بات کا ٹیکس دیں؟ ہم کس بات کا ٹیکس دیں؟ اب جو قرض کا معاملہ ہے اس میں کیا جو جمہوری جواب دہی ہے ضروری ہے؟ میرا جواب ہے کہ ہاں یہ ضروری ہے, کیونکہ جب ٹیکس لگانے کا فیصلہ کرنے والوں کو, قرض لینے کا فیصلہ کرنے والوں کو یہ معلوم ہوگا کہ ہم نے عوام کے سامنے جانا ہے, صحیح معنوں میں ہماری جواب دہی ووٹ کے ذریعے ہونا ہے. ہمارے ملک میں انتخاب جو ہے وہ پہلی دفعہ جب ہوا تو ہماری آزادی کے 24 برس بعد, 23 برس بعد, تو 22-23 برس تو ہم نے انتخاب کا عمل دیکھا ہی, اور اس کے بعد اس میں رکاوٹیں رہی ہیں. ہمارے انتخابات جو ہے وہ چوری کیے گئے ہیں, حتیٰ کہ یہ ایک ایسی نوبت آ گئی کہ عوام کا جمہوریت پر سے اعتماد اٹھ گیا. جمہوریت پر سے اعتماد اٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ عوام کا اور ریاست کا رشتہ ٹوٹ گیا. ریاست جو ہے وہ لا تعلق ہو گئی, عوام ریاست سے لا تعلق ہو گیا. وہ جو قانون بنائے گی, جو ٹیکس کا الزام لگائے گی, عوام اس کو نہیں مانیں گے. ٹیکس چوری کریں گے اور قانون توڑیں گے. بالکل, کیونکہ ایکٹیو ریلیشن شپ ہی نہیں ہے. یہ جو قرض والا معاملہ ہے اس پہ تھامس جیفرسن نے 18ویں صدی میں اور 19ویں صدی کے بالکل ابتدائی برسوں میں 2 باتیں کہی تھیں. جمہوریت کے بغیر جو قرض لیا جائے گا وہ کس بات پہ لگے گا؟ وہ محلات بنانے پہ لگے گا, بڑے بڑے باغات بنانے پہ لگے گا. وہ پیرس والا وہ محل دیکھتے نا آپ, ابھی بھی کھڑا ہے. ہندوستان میں آپ دیکھتے نا کہ بڑے بڑے مقبرے, محلات, تو عوام سے لیا ہوا پیسہ ہی تھا نا. بادشاہ سلامت خود تو نہیں کام کرنے جاتے تھے یا کھیتی باڑی تو نہیں کرتے تھے, یہ عوام سے لیا ہوا پیسہ تھا نا. تو پہلی بات تھامس جیفرسن نے یہ کہی کہ اگر قرض لینے والا, قرض کا فیصلہ کرنے والی ریاست, حکومت, وہ نمائندہ نہیں ہوگی عوام کی اور عوام کو جواب دہ نہیں ہوگی, تو وہ جو قرض لیا جائے گا اس کو ان پراسپیکٹس میں یوز کرے گی جو کہ
فائدہ مند نہیں ہے, جو کہ عوام کے لیے معیشت کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم قرضہ آج لے رہے ہیں یہ ان نسلوں کو ادا کرنا پڑے گا جنہوں نے اس کو یوز نہیں کیا. ٹھیک ہے, اور ہم نے ان کی مرضی بھی معلوم نہیں کی. تو جمہوریت اور پیداواری معیشت یہ لازم و ملزوم ہے. جہاں جمہوریت نہیں ہوتی وہاں پہ معیشت ترقی نہیں کرتی. کچھ لوگ اس ضمن میں مثالیں دیکھتے ہیں کچھ ملکوں میں. ہم لوگ, میری نسل کے لوگ جو پچھلی صدی میں پیدا ہوئے تھے, ہم نے یہ سب بحثیں سن رکھی ہیں. مثلا ہم نے اس زمانے میں جو سوویت یونین تھا اور جو کیپٹلسٹ ورلڈ تھی اس کا موازنہ کیا جاتا تھا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. بالکل معیشت کا جو ہوتا ہے نا رخ سمت, یہ کسی ایک آدھ واقعے سے معلوم نہیں. اسے ذرا لمبے پرسپیکٹو میں رکھ کے دیکھنا ہوتا ہے. 1970 میں امریکہ کے بعد دوسری بڑی جو معیشت ہے وہ سوویت یونین کی. تیسرے نمبر پہ جاپان تھا. اور 70 میں سوویت یونین اسٹیگنیٹ ہونا شروع ہو گیا تھا. جس وقت سوویت یونین کولیپس کیا ہے 1990 میں جی, تو پہلے 10 معیشتوں میں بھی نہیں تھا. کچھ لوگ ہمیں تو یہ بہت چھوٹے ملک لے لیتے ہیں جیسے سنگاپور وغیرہ. سنگاپور کی آبادی تو بھائی ہمارے ایک شہر کی آبادی کم ہے. تو یہ ہمارے جیسا ملک جس کی 24 کروڑ کی آبادی ہے تو اس میں وہ والی مثال نہیں چلتی سنگاپور والی, اور وہ بھی اٹ ریمینز ٹو بی سین. اور دوسری مثال دیتے ہیں چین کی. جی, میں اس کے بارے میں بھی یہی کہتا ہوں, لیکن میں وہ دہرانا نہیں چاہتا وہ غلطی جو ہم کیا کرتے تھے کہ اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے اور اس کو جو ہے نا وہ اچھا بنانا ہے اور اس کو برا کہنا ہے. تو میں کل کا اخبار اٹھا کے آپ سے کہوں گا دیکھیں یہ اس وقت جو ہے وہ چائنا کی گورنمنٹ جو ہے وہ کون سے اسٹیپس لے رہی ہے, بیکاز دیئر اکانومی از اسٹرٹرنگ. ویل اٹ کین بی ویری شارٹ ٹرم پرابلم, لیکن ہمیں اس کو 150 برس کے اس میں رکھ کے دیکھنا ہوگا. پھر پتہ چلے گا کہ معیشت کس طرف جا رہی ہے. دیکھنا پڑے گا کہ اس میں کتنا جو ہے امپرووائز کرنے کی انوویٹو انڈیکس پہ کہاں پہ کھڑے ہیں, کیونکہ وہ ملک ہمیشہ آگے نکل جائے گا جہاں انوویشن جو ہے وہ زیادہ جو اس انڈیکس میں جتنا زیادہ ہوگا ٹیکنالوجی میں ایک سٹیپ آگے ہوں گے. ٹھیک ہے, وہ آگے نکل جائیں گے. ٹھیک ہے, تو میرا اس پہ کنکلوژن یہ ہے کہ قرض جو ہے وہ جس ملک کے عوام کے لیے لیا جا رہا ہے اس ملک کے عوام کی رائے اس قرض کے استعمال میں ضروری ہے کہ واپس انہوں نے کرنا ہے. اور جہاں وہ نہیں ہوگا تو وہ قرضہ جو ہے وہ ایسے شعبوں میں خرچ ہوگا جس سے جو نقصان عوام کا ہوگا, کیونکہ ریاست تو انہیں کی ہے نا, لوگوں نے تو یہیں رہنا ہے. ہم نے اپنے ملک میں دیکھا ہے نا, میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا, لوگ آتے ہیں اور ایک خاص جب ان کو اقتدار سے اختیار سے ان کو ہٹنا پڑتا ہے وہ ملک چھوڑ جاتے ہیں. وہ اس لیے چھوڑ جاتے ہیں کہ وہ افورڈ کرتے ہیں, ہم نہیں کرتے. وہ اونرشپ نہیں لیتے. وہ کیوں اونرشپ لیں, وہ جب فائدہ لے چکے جو ناجائز تھا. لیکن میں اور آپ جنہوں نے اس زمین پہ ہی رہنا ہے اور اس کے ساتھ اور ہمارے جیسے اس ملک میں کروڑوں لوگ ہیں, ہم میں سے ہر کوئی جو ہے وہ باہر نہیں جائے گا. ہمیں یہیں رہنا ہے اور اس زمین کو. اور میں آپ سے ایک اور بات عرض کروں, جو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب ہم اگر صرف کسی طرح سے ہم اپنی ذاتی ترقی کر لیں اور ہمارا ملک جائے بھاڑ میں, they will not succeed. کیونکہ ایک تو یہ کہ آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں, آپ وہاں پہ جو حالات ہیں معاشی وہ آپ پہ اثر انداز ہوں گے, بھلے آپ نے وہاں پہ کتنا ہی پیسہ کیوں نہ جمع کر لیا ہو, کتنا ہی پراپرٹی کیوں نہ جمع کر لی ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جس دنیا میں رہتے ہیں آپ کے ملک کی جو معیشت کی حالت ہے وہ دنیا پہ بھی اثر انداز ہوگی. تو اگر آپ کا ملک جو ہے اس میں 24 کروڑ لوگوں کو ملکوں میں سے بھی زیادہ
آبادیاں ہیں, ہم 5ویں نمبر پہ ہیں, تو اس سے زیادہ ہو سکتا ہے. تو اس طرح کے ممالک میں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ دیر کین بی نو سیپریٹ پیس. ہم خلا میں نہیں رہ رہے. یہ 24 کروڑ کی آبادی جو ہے یہ دنیا کی آبادی کا 3% سے زیادہ بنتا ہے. یہ باقی دنیا پہ اثر انداز ہوتا ہے. جیسے ہم لا تعلق ہو کے امن قائم نہیں کر سکتے, اسی طرح معیشت سے لا تعلق ہو کے بھی ہم جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتے, اور ہم باقی دنیا پہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں. آج اگر کچھ ملک جو ہے وہ ایسے ہیں, کچھ خطے ایسے ہیں جہاں پہ غربت ہے, تو وہ دنیا کی مجموعی صورتحال پہ اثر انداز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سائیکولوجیکلی بھی اور فائنینشلی بھی. سائیکولوجیکلی کو چھوڑے, فائنینشلی اثر انداز ہوتا ہے, لیکن سائیکولوجیکلی بھی ہوتا ہے. اٹ گیوز یو انسیکیورٹی. ناٹ جسٹ دیٹ, وہ ملک جو ہے وہ پھر ایڈونچرزم کرے گا, وہ مہم جوئی کرے گا, وہ جنگوں میں جائے گا, وہ لڑائی مارکٹائی والے راستوں پہ چلے گا. تباہی ہے, وہ بربادی ہے, وہ باقیوں کے لیے بھی خطرہ ہے. وہ باقیوں کے لیے بھی خطرہ ہے, وہ اپنے علاقے میں بھی خطرہ ہوگا. اور آج کی دنیا میں کوئی ریجنل تھریٹ نہیں ہوتا. ایوری تھریٹ از اے گلوبل تھریٹ. ایوری تھریٹ از اے گلوبل تھریٹ. پلس ناجائز فائدہ اٹھانے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ آنرشپ نہیں لیتے. دیٹ واز ویری امپورٹنٹ لائن. جی, آج کے ایپیسوڈ سے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں.